अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी वाचिंग न्यूज़ है। मैं हूं महर बुखारी। आज के दो अहम बड़े सवाल हैं जिसके हवाले से अभी भी बदकिस्मती से तशवीश भी है और क्लैरिटी भी मौजूद नहीं है। पहला तो IMF की कड़ी शराइत जो हैं उनका बोझ कैसे बर्दाश्त करेगी अवाम, पहला सवाल। और दूसरा ये सवाल कि IMF से जो मुआहदा हुआ है वो किन शराइत पे हुआ है, व्हाट कंडीशंस आर वी टॉकिंग अबाउट। क्लैरिटी नहीं है। जिस तरह कहा गया अभी से थोड़ी देर पहले वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वज़रा और अरकान पार्लियामेंट का एक अहम तरीन इजलास था जो तो बड़ी गुफ्तशनीद हुई और बड़ी ओपन बहस हुई, वो अभी इख्तिताम को पहुंचा है। उधर भी वज़ीर आज़म साहब से यही पूछा गया कि आवाम किस तरह बर्दाश्त करेगी और किन कंडीशंस के ऊपर ये हुआ है। मगर जब तक ये कहना आसान है अभी कि जब तक IMF लोन अग्रीमेंट ख़ुद फाइनलाइज ना कर ले IMF का एग्जीक्यूटिव बोर्ड, तब तक इन कंडीशंस के हवाले से भारहा हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन मौजूद नहीं है। हमने ये भी देखा है कि पहली बार IMF के किसी प्रोग्राम के अंदर मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग के हवाले से बाकायदा जिक्र किया गया है, यानी कि ये पूरा प्रोग्राम FATF के हवाले से भी नत्थी होगा। इसके क्या रेपरकशंस होंगे। और इमरान खान साहब का अब से कुछ देर कबल पार्लियामेंटेरियंस को एतमाद में लिए जाना था और उनका कहना था कि कोशिश यही है कि गरीब तबका जो है उस पर नए टैक्सेस का बोझ ना पड़े। क्या ये पॉसिबल भी है, इसके ऊपर भी आज बात करेंगे। मगर सबसे पहले एक खसूसी रिपोर्ट देखिए। बिल आखिर IMF और पाकिस्तान के दरमियान 3 साला मुआहिदा तय पा गया है। मुआहिदे के तहत पाकिस्तान को $6 अरब मालियत का बेल आउट पैकेज मिलने के बाद वर्ल्ड बैंक समेत दीगर मालियाती इदारों से $3 अरब मजीद मिलेंगे। कि इस वक्त हमारे लोग मुश्किल में, महंगाई है, बिजली महंगी है, गैस महंगी है, थोड़ी देर कौम को मुश्किल से गुजरना पड़ेगा। अब ये मुश्किल वक्त कितना मुश्किल होगा इसका फैसला आने वाला वक्त ही करेगा। मगर पोस्टर चाइल्ड कहलाने वाले मिस्र मॉडल से मिलता जुलता मॉडल पाकिस्तान में अपनाया जाएगा। इस प्रोग्राम में जाने से कबल मिस्र में 30% लोग खतर गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजार रहे थे, जबकि आज ये शरह 55% है। करेंसी की कदर में तकरीबन 100% कमी देखी गई। बिजली और गैस की कीमतों में 110% इजाफा हुआ। कर्ज देने के लिए IMF लगभग 10 शराइत आयद करता है, जिसमें अखराजात में कमी, बरामदात में इजाफा, करेंसी की कदर में कमी, बजट खसारे में कमी, सब्सिडीज का खात्मा, खसारे में चलने वाले इदारों की निजकारी, करप्शन का खात्मा और दीगर शराइत शामिल हैं। इन शराइत के नताइज मईशत पर कुछ यूं मुरतब होते हैं। टैक्स टू GDP 11.7% से बढ़ाकर 13.2% की जाए, मतलब मौजूदा टैक्सेस में इजाफा किया जाए। बराह रास्त टैक्सों का हुजम 1600 अरब से बढ़ाकर 1900 अरब किया जाए और 700 अरब के नए टैक्सेस आयद किए जाएं। चीनी पर GST और गैस पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई जाए, मतलब चीनी और गैस की कीमतों में इजाफा होगा। सब्सिडीज के खात्मे से खाने पीने की अशिया में इजाफा होगा। महंगाई बेतहाशा बढ़ेगी, पहले ही इतनी महंगाई है, लोग चीख रही है। और दूसरी सबसे जो बड़ी बात है, इन्होंने पार्लियामेंट को इत्मीनान भी नहीं लिया। जो IMF की शराइत सामने आएंगी तो कम से कम मैं समझती हूँ कि मिडिल क्लास जो है ये उसको एलिमिनेट करने की तैयारियां हो रही हैं। जहाँ IMF के प्रोग्राम के नुकसानात हैं, वहीं फवायद ये हैं कि मुल्क में माशी इस्तेहकाम आएगा, बैरूनी और अंदरूनी अदायगियों में तवाज़ुन लाया जाएगा, इदारों में इस्लाहात की जाएंगी और गैर ज़रूरी अखराजात ख़त्म किए जाएंगे। प्रोग्राम न्यूज़ आई के लिए आसिफ मलिक, डॉन न्यूज़, इस्लामाबाद। और गो के सच है कि एक आम आदमी का ताल्लुक सिर्फ 2 अहम इशूज से होता है, वो है महंगाई और बेरोज़गारी। उसको इससे कोई सरोकार नहीं कि आपका करंट अकाउंट डेफिसिट बेहतरीन जा रहा है कि नहीं जा रहा। द कॉमन डिनोमिनेटर्स एट द एंड ऑफ द डे अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन। इस हवाले से ऑफ कोर्स आने वाले दिनों के अंदर, जिस तरह आपने रिपोर्ट में भी देखा, मुश्किलात जो हैं उनके लिए रेडी रहना चाहिए। एक्सपेक्टेड हैं इस तरह की मुश्किलात। इन आने वाले बजट के अंदर भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि नए टैक्सेस जो हैं वो भारी भरकम नए टैक्सेस लगाए जाएंगे अवाम के ऊपर। मगर चीदा कुछ ऐसे सवालात ज़रूर हैं जिसके ऊपर रोशनी डालनी ज़रूरी है कि एक तो मुज़ाकराती ताकत जो है वो पाकिस्तान की इस बार कम रही है क्या। जो पहले हमने जब साबिक फाइनेंस मिनिस्टर असद उमर साहब का भी इंटरव्यू किया अगस्त सितंबर इवन नवंबर, तब तक वह भी इन अ बेटर पोजीशन सो टू से। दूसरी ये बात कि बहुत से लोगों के करीब अभी भी ये मानना है कि ये प्रोग्राम सस्पेंड करना पड़ेगा। 90% ऐसी इतनी सख्त शराइत हैं जिनको हम नहीं पूरा कर सकेंगे। कितनी सदाकत है इस क्लेम के अंदर भी ये भी जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये अवलीन तरजीह रहेगी कि आम आदमी, बेरोज़गारी और महंगाई, हर चीज़ को इसी तनाजुर में पहले देखा जाए।
ساتھ ہی ساتھ آپ کو ایک خوشخبری یہ بھی سنائیں کہ آج پارلیمان کے اندر بہترین قسم کا ایک کارڈیل ایٹماسفیئر ہمیں نظر آیا. پہلی بار پارلیمانی تاریخ کے اندر مکمل طور پہ ایک متفقہ not even one dissenting voice in the parliament today. قومی اسمبلی کے اندر قبائلی علاقوں کی نشستیں بڑھانے کے حوالے سے جو 26ویں آئینی ترمیم ہے, اس کا بل متفقہ طور پہ جو ہے وہ پاس کر لیا گیا. اتنی ہم آہنگی اور نیشنل ایشوز کے اوپر اتنی بہترین کنسولیڈیشن ہمیں ہر بڑے ایشو کے اوپر کیوں نہیں نظر آتی, کیونکہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے معیشت سب سے بڑا نیشنل ایشو ہے جس کے اوپر بارہا سیاست نہیں ہونی چاہیے. اس کو اچیو کرنے میں سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے, اور کیا پی ایم ایل این باقی کنفیوزڈ ہے جنوبی پنجاب کے صوبے کے ایشو کے حوالے سے فقط سیاست کی جا رہی ہے کہ نہیں. ہمارے ساتھ سابق گورنر سندھ محمد زبیر صاحب موجود ہیں, پی ایم ایل این کی جانب سے ہمارا ساتھ دے رہے ہیں. سابق فیڈرل منسٹر فار ٹریڈ اینڈ کامرس ہمایوں اختر صاحب, تحریک انصاف کی جانب سے لاسٹ بٹ نیور دی لیسٹ ماہر معیشت کیسر بنگالی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. زبیر صاحب آپ سے آغاز کروں گی. ایک تو ذرا کوشش کریں گے ہم اس کے کہ لے مین ٹرمز کے اوپر ذرا آج بات ہو. آنے والے دنوں کے اندر آئی تھنک ہم سب متفق ہوں گے آج کے پینل میں بھی اور پورے ملک میں بھی ایک یہ رائے ہے انکلوڈنگ دا گورنمنٹ کے مشکل دن آنے ہیں. وزیر اعظم بھی کہہ چکے ہیں کہ ابھی ذرا کمر کسنی پڑے گی. دیٹ بینگ سیڈ سر, مجھے یہ بتائیے گا کہ ملک کی تاریخ میں پہلے تو کبھی بھی کوئی آئی ایم ایف پروگرام اتنی باریک بینی سے نہیں دیکھا گیا, نہیں ٹاک شوز کا سبجیکٹ بنایا گیا, نہیں بلیٹنز کی ہیڈ لائنز اس طرح بنایا گیا, اس طرح کھل کے اتنی سیاست بھی کبھی بھی نہیں ہوئی. وائی ناؤ؟ ایک تو ٹاک شوز کا تو آپ ہی جواب دے سکتی ہیں کہ ٹاپک بنانا تو آپ ہی کا کام ہے, ہم تو نہیں آپ کو فورس کر رہے کہ آپ کس کو ٹاپک. بٹ آن اے سیریس نوٹ یہ ریفلیکٹ کرتا ہے کہ عوام میں کتنی بے چینی ہے, اور جو بھی ٹاک شوز میں یا ڈسکشن میں آتا ہے وہ عوام جس پر بات کر رہے ہیں, اور عوام اس پر بات اس لیے کر رہے ہیں کہ پچھلے 9 مہینے سے یہ ہم سن کے تھک چکے تھے. پورا پاکستان آئی ایم ایف اور نو آئی ایم ایف, آئی ایم ایف اور نو آئی ایم ایف, اور اگر آئے گا تو وہ کیا شرائط ہوں گی, اور بہت سی چیزیں ہوئیں پچھلے 9 مہینے میں. مہنگائی بے حد ہوئی, اور ڈی ویلیویشن ہوئی, اور پالیسی ریٹ اتنا ہائیک اس کو کیا گیا. تو وہ سب یہ سمجھ کے ہم بیٹھے تھے کہ شاید یہ آئی ایم ایف کی شرائط ہیں جس کو ہم نے پرائر ایکشنز کے طور پر فلفل کرنا ہے, اور پھر آئی ایم ایف کو سیٹسفائی کر سکے گا. تو ایک تو پاکستان کی تاریخ میں جہاں تک مجھے یاد ہے کہ اتنا لمبا کبھی بھی نیگوسیشنز نہیں چلے تھے. کوئی بھی نیگوسیشنز ہوں اتنے لمبے چلیں گے تو بے چینی تو ہوگی, انسرٹنٹی تو ہوگی. اور اب یہ انسرٹنٹی جو اور پھر فائنلی جو معاہدہ ہوا ہے وہ میرے حساب سے تو اٹس اے ویری ویری پورلی نیگوشیٹڈ. کیسر بنگالی صاحب, ابھی جس میں نے اجلاس کا ذکر کیا جو ابھی اختتام کو پہنچا ہے وزیر اعظم کی زیر صدارت, اس میں وزیر اعظم صاحب نے ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ اپنی کوشش کا اظہار کیا, دعویٰ تو خیر نہیں ہے, کوشش ہے کہ غریب طبقے پر نئے ٹیکسز کا بوجھ نہ پڑے. تو یہ جو 700 ارب اس نئے بجٹ میں اب یہ سلیپ آن کیے جا رہے ہیں, از دس ایون اے پاسبلٹی؟ کیا یہ ممکن ہے بھی کہ غریب یا متوسط طبقے کے اوپر اس کا بوجھ نہ آئے؟ نہیں, یہ ممکن نہیں ہے. یہ مفروضہ ہے جو ہم پتہ نہیں پچھلے 40 سال سے تو میں سن رہا ہوں ہر بجٹ کے طور پر ٹیکوں کو اثر نہیں ہوگا. لیکن یہ ممکن نہیں ہے. جب قیمتیں بڑھتی ہے تو ہر چیز کی بڑھتی ہے, اور غریب بھی اس میں لپیٹ میں آتے ہیں, تو قیمت تو غریب کو اٹھانی پڑے گی, اور ڈسپروپورشنیٹلی زیادہ بوجھ غریب پہ پڑے گا کیونکہ ان کے پاس گنجائش نہیں ہوتی ہے ایکسپینڈیچر کو ایڈجسٹ کرنے. اوکے, سو ہمارا تو سر بدقسمتی سے ہمیں اس کی تنقید بھی ہم پہ کی جاتی ہے, اور شاید اب ایک عادت سی بن گئی ہے, بڑا ایک پیسمسٹک ویو ہو جاتا ہے چیزوں کا. واچ ڈاگ اوور دا گورنمنٹ کا کام یہ کرتے ہوئے تمام صحافیوں کا ہمارے شعبے کے اندر بھی ایک ہے کہ پیسمزم سیپس تھرو. سر مجھے کوئی مثبت بات بتائیے اس کی, یعنی کہ میں نے کہا ایون دو ابتدائیے کے اندر کہ مہنگائی اور بے روزگاری سے تعلق ہے عام آدمی کا. آپ کے خبر نامے میں ویدر رپورٹس بھی ہوتی ہے. ویدر مین اگر وارن کرتا ہے کہ طوفان آنے والا ہے تو عوام کا دوست ہوتا ہے, کہتا ہے کہ جی محفوظ علاقے میں چلے جاؤ. جو لوگ وارن کرتے ہیں کہ حالات خراب ہونے والے ہیں وہ عوام کے دوست ہے, وہ پیسمسٹ نہیں ہے. جو لوگ پچھلے ہم لوگ 3, 4, 5 سال سے اس کو وارن کر رہے تھے کہ یہ حالات خراب ہونے والے ہیں,
تو ہمیں یہی ریجیکٹ کیا جاتا تھا، اور میڈیا میں جو لوگ بات کرتے تھے، آپ لوگ بات کرتے تھے، تو آپ کو پیسمسٹ کہا جاتا تھا. لیکن حالات خراب ہے، اس کو ماننا چاہیے. میرا کہنے کا مقصد آپ نے انگریزی میں یہ سنا ہوگا نا، اٹ ہیز ٹو گیٹ اے لاٹ ورس بیفور اٹ گیٹس بیٹر. یعنی کہ لانگ ٹرم فسکل ڈسپلن کے لیے، لانگ ٹرم اپنی سم درست کرنے کے لیے، اپنے اکاؤنٹس کو بیلنس کرنے کے لیے شاید ابھی کمر کسنی پڑے گی اور یہ مہنگائی کی گولی کھانی پڑے گی. یہ از دیٹ ٹرو؟ غریب کے پاس تو اب کسنے کو کچھ رہا نہیں. غریب سے آپ کہیں کہ جی آپ ابھی 2 مہینے تو کھانا نہ کھائیں، بعد میں آپ کو ہم بریانی کھلائیں گے، تو وہ غریب کے لیے کوئی نہیں. تو کون سی جادو کی چھڑی کی بات کرتے سر؟ برآمدات 20 ملین کی، 100 ملین کے قرضے، تو کون سی جادو کی چھڑی ایکسپیکٹ کرتے پھر؟ جی دیکھیں، کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے جس کا حل نہیں ہے. ہمارے امپورٹس ایکسپورٹ سے 2 گنا سے بھی زیادہ ہے، تو امپورٹس کٹ کرنے کی ضرورت ہے. تمام نان اسینشل کنزیومر امپورٹس پہ بین لگا دیا جائے، تمام. اور ڈومیسٹک فرنٹ پہ جو ہمارا نان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر ہے اس کو 20% کٹ کیا جائے، جس میں ڈیفینس بھی شامل ہے. یہ 2 چیز کرنے کے علاوہ آپ دوسری کوئی چیز نہیں کر سکتے. اچھا، سو ہمایوں اختر صاحب، میں اب ایک دفعہ پھر ذرا اپنی پیسمزم کی طرف آ جاؤں گی، جو آج کل بدقسمتی سے ریئلزم کے اوپر بھی مبنی ہے. سر مسئلہ سر یہ ہے کہ بجلی آپ نے 30% بڑھا دی، انٹرسٹ ریٹس بڑھا دیے، گیس بڑھا دی، پیٹرول بڑھا دیا، 70 ارب کے ٹیکسز کی بات ہو رہی ہے، پہلی لاگو کر دیے گئے. ایکسپورٹس میں 0.1% کا اضافہ ہے، نیکسٹ ٹو نتھنگ سر. سو لارج اسکیل مینوفیکچرنگ ویسی ٹھپ ہو کے بیٹھ گئی ہے. آپ کی جو 6% کی گروتھ دکھا رہی تھی پچھلے سال تک، وہ 0.3% اب نیچے گر گئی ہے واپس. مارکیٹ کے اوپر بتایا جا رہا ہے فری فلوٹ ہوگا. اب فری فلوٹ کرنسی کی ہم بات کر رہے ہیں، 20-30% اور آپ کا روپیہ ڈی ویلیو ہو جائے گا. دس از واٹس ایکسپیکٹڈ. سو آئی مین ایٹ دا رسک آف ساؤنڈنگ ریئلی ڈپریسنگ اینڈ پیسمسٹک سر، مجھے کوئی نوید سنائے، اب آپ کوئی اچھی بات بتا دیجئے کہ کرنا کیا ہے. اینڈ ڈو ناٹ ٹاک اباؤٹ ورثے میں کیا کیا ملا. وائی شوڈ آئی ناٹ ٹاک اباؤٹ ورثے میں کیا کیا ملا. ہماری جب سے آئی تھنک ریسنٹ ہسٹری میں کم از کم 25 سال سے آپ دیکھ لیں کہ ہمارے فائنانس منسٹرز کی پالیسی ہوتی ہے کہ روپیہ کو بہت مضبوط رکھا جائے، اور اس سے آپ کی ایکسپورٹس انکمپیریٹیو ہوتی ہیں، امپورٹس آپ کی سستی ہو جاتی ہیں. ٹیرس آپ نے بہت گھٹا دیے ہیں. جب امپورٹ سستی ہوتی ہے تو ادھر جو لوکل انڈسٹری کی ٹیرف پروٹیکشن کوئی نہیں ہوتی، ایکسپورٹ آپ کی انکمپیریٹیو ہو جاتی ہے. پھر آپ دوڑے جاتے ہیں. میرے بھائی زبیر کہہ رہے ہیں کہ یورو بانڈ لیں. یورو بانڈ آپ 6-7-8% کا بانڈ لاتے ہیں ادھر. اس کو آپ IMF سے کیسے کمپیئر کر سکتے ہیں؟ IMF تو کنسیشنری فائنینسنگ ہوتی ہے. یورو بانڈز نے تو آج یہ حال کیا ہے. سکوک بانڈز اور یورو بانڈز جو آپ اور یہ شوکت عزیز صاحب لا کے ہمارے پادے چھوڑ گئے ہیں، جو کہ بھگتے ہم ادھر. جو پالیسیز چلتی ہیں ہمارے ملک میں، یا یہ پالیسیز ہے فائنانس منسٹرز کی، یا پھر IMF کی بگڑی ہوئی صورتحال بہتر کرنے کے لیے جو آتی ہیں، یہ پالیسی نہیں ہوتی ہے IMF کی. یہ تو ایک بگڑی ہوئی صورتحال ٹھیک کرنے کا ایک ایجنڈا IMF آپ کے پاس لاتی ہے. اور اس دفعہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ایجپٹ کا پروگرام ہے. ایجپٹ کا پروگرام تو بہت اچھا پروگرام ہے. جنرل CC تو فیورٹ ہے جی امریکہ کا اور اسرائیل کا. آپ کو خیال ہے ان کو مشکل پروگرام دینا تھا انہوں نے، IMF نے؟ اگر آپ IMF کے معاملات میں جیو اسٹریٹجک چیزیں لاتے ہیں. سر ادھر آپ دیکھیے پاورٹی جو ہے وہ بڑھ گئی ہے. میں گزارش کروں نا جی، دیکھیں وہ IMF پروگرام کی وجہ سے نہیں ہوتی. وہ جو حالات ہوتے ہیں اکنامکس، اور ان کو جب ٹھیک کرنا پڑتا ہے اس وجہ سے ہوتا ہے. اگر ایک اکنامک حالات ہے اور ان کا ہم نے ٹھیک کرنا ہے تو اس کا نقصہ اس میں IMF کو آپ کیوں بلیم کرتے ہیں کہ جی IMF کا بڑی تگڑی اتھارٹیرین رجیم ہے مصر کے اندر. ادھر تو کوئی پر بھی نہیں مار سکتا. یعنی کہ آپ ادھر احتجاج کر کے دکھائیں. آپ کا پولیٹیکل کیپٹل کا جو لوز ہوگا رمضان کے بعد، جو اپوزیشن متحرک ہے، جو عوام کی چیخیں نکلنی ہیں، اس کو آپ لوگ کیسے کنٹرول کریں گے؟ ناٹ اتھارٹیرین رجیم. کیسے کنٹرول کریں گے؟ ہم کنٹرول کریں گے. ہماری پوری کوشش ہوگی. بنگالی صاحب نے صحیح فرمایا کہ جنرلی چیزیں مہنگی ہوں گی، خاص طور پہ جو چیز امپورٹ ہوتی ہے. اور ہم انفارچونیٹلی کھانے پینے کی بھی کچھ اشیاء دالیں تک تو ہم امپورٹ. میں گزارش کروں، آپ نے سوال کیا، میں جواب 1 منٹ میں آپ کو دے دیتا ہوں. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم کیسے کنٹرول کریں گے. 80 بلین روپے بڑھایا جا رہا ہے سوشل سیفٹی نیٹ کے لیے، احساس پروگرام اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں. یہ جو بجلی اور گیس کے ریٹس ہیں، یہ نیچے طبقے تک نہیں پہنچائے جائیں گے. سیلز ٹیکس میں اگر کوئی اضافہ ہوا لازمی ہوگا، 100% اضافہ ہوگا. اس میں کوشش بجلی، گیس، گاجر، مولی، پیاز اور ٹماٹر جو خریدنے جائے گا ادھر کیا کرے گا وہ؟ دیکھیں یہی تو صدم ظریفی ہے.
ماضی کی حکومتیں اگلی حکومتوں پہ ڈال جاتی ہیں. جب شوکت عزیز صاحب گئے تو اسحاق ڈار صاحب بھاگے ہوئے، جب شوکت عزیز صاحب آئے تو وہ بھاگے ہوئے IMF کے پاس گئے، جب وہ گئے تو ڈار صاحب بھاگے ہوئے گئے، پھر جب پیپل پارٹی گئی تو پھر ڈار صاحب بھاگے ہوئے گئے. اب ہم سے غلطی شاید صرف یہ ہو گئی کہ ہم بھاگے ہوئے نہیں گئے. یہ ہمارے سے سب سے بڑی غلطی یہ ہوئی ہے. وہ بھی بیچارے اسد عمر صاحب پہ آپ سارا بوجھ ڈال رہے ہیں. اسد عمر صاحب کی پارٹی کے اندر جو صورتحال تھی کہ کوئی کہہ رہا تھا کہ جاؤ، کوئی کہہ رہا تھا نہ جاؤ، اور آخر میں عمران خان نے کہا کہ خدا کے بندے جاؤ یار، دن بدن آپ حالات خراب کر رہے ہیں. ان کے کہنے سے یہ سارا ڈس ایگریمنٹ دور ہوا. وہ ٹھیک ہے، ایک پولیٹیکل سکیپ گوٹ بنتی ہے، اچھے آدمی ہیں، انشاءاللہ واپس آ جائیں گے ہماری پارٹی میں. تو یہ چیزیں آپ ٹوٹلی پارٹی میں ہی ہے سر، وہ بھی پارٹی میں ہی ہے، مگر پولیٹیکل سکیپ گوٹ. ایک چیز میں اور بناؤ جی، ایک چیز ہم بھول جاتے ہیں کہ جی ہر قسم کے گورنمنٹ ایکسپینڈیچر میں ایک آپ کو پیکج کیوں کہا جا رہا ہے؟ بیل آؤٹ نہیں، سیل آؤٹ پیکج کہا جا رہا ہے، کیوں؟ It's not a sell out package. People who call it sell out package do not understand what this package is all about. یہ آج تک پاکستان کی تاریخ میں 30 ٹریلین کے قرضے ہوئے ہیں، آپ کے نہیں ہوئے نا جی. آج تک پاکستان کی تاریخ میں 19 بلین ڈالر کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہوا نہیں ہوا. آپ کی حالات اتنے بگڑے ہوئے ہیں. پیپل پارٹی کے دور میں دگنا ہوا ڈیٹ، نون کے دور میں دوبارہ ڈیٹ دگنا ہو گیا. نون کو شروع میں 2.5 بلین ڈالر ملا، 19 بلین ڈالر چھوڑ گئے. ہمارے پاس کون سی جادو کی چھڑی ہے جو ہم ہلائیں گے؟ تو یہ جو چیزیں جو وقفہ لے لوں، میں ایک وقفہ لے لوں تو پھر زبیر صاحب 10-15 ارب ڈالر کے جب آپ فائنانس اور ریسٹرکچر کرنے قرضے، جب آپ کا گردشی قرضہ جو ہے وہ بلون کرتا دکھائی دے رہا ہے، آئی مین ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اگین وہ صحیح پوچھ رہے ہیں وہ بھی کہ یار کون سی جادو کی چھڑی تھی. ایک وقفے کے بعد واپس آنے کا شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئی. سو زبیر صاحب، کہنے کا مقصد یہ کہ برآمدات اور درآمدات میں تو فرق بہت سا تھا آپ کی دور حکومت میں بھی، بلکہ تاریخ کا بلند ترین فرق تھا. پھر 10-15 ارب ڈالر کی جو ریسٹرکچرنگ، ری فائنانسنگ قرضوں کی کرنی ہے، اوپر سے گردشی قرضہ. میں نہیں اس میں جا رہی کہ کون سی جادو کی چھڑی ہے ان کے پاس. سر میں یہ جاننا چاہتی ہوں، جو آج ایک بہترین قسم کا اتفاق رائے نظر آیا پارلیمان کے اندر، نیشنل اسمبلی کے اندر 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے متفقہ بل پاس کرایا گیا. یہی پوری کی پوری پولیٹیکل کلاس اسی عزم کے ساتھ اکانومی کے اوپر کیوں نہیں سر جوڑ کے بیٹھتی؟ سر جوڑ کے بیٹھنے کا طریقہ ہوتا ہے نا. آپ نے ایگزامپل دی ہے، بڑی اچھی ایگزامپل دی ہے آج کے ماحول کے حوالے سے، کہ ایک ایسا بل تھا جس پر اتفاق ہو سکتا تھا تو اپوزیشن نے ساتھ دیا. اب جس چیز پر اتفاق ہی نہ ہو، ابھی میں ایک ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں. لاسٹ اگر آپ ویک کارروائی دیکھیں کہ بلاول بھٹو نے چند سوالات کیے IMF کے حوالے سے، بجلی میں مہنگائی کے حوالے سے، 3-4 اور اکنامک ایشوز پر. اس کے جواب میں آپ مراد سعید کی تقریر سناتے ہیں. اگر ایک اپوزیشن کا تو کام ہوگا نا کہ کنسرنز جو عوام کے ہیں مہنگائی کے حوالے سے، اب اگر آپ ان کو ڈاکو اور چور اور آپ نے لٹا دیا کر کے، اب 31 مئی کو PMLN کی حکومت کو گئے ہوئے 1 سال ہو جائے گا. پاکستان کی تاریخ آپ اٹھا کے پڑھ لیں کہ کبھی سال کے بعد وقت جو حکومت ہوتی ہے، یہ کلیکشن کو امپروو کرنے کے لیے آپ نے کیا ہے، آپ کا پلان کیا ہے. سو اگر مراد سعید از گوئنگ ٹو کم اینڈ آنسر اس کہ ڈاکو چور، اور یہ نہیں بتائیں گے کہ آپ نے 9 مہینے میں کیا کیا. ہم 9 مہینے کی کارکردگی پوچھ رہے ہیں، ہم 1 مہینے کی کارکردگی نہیں پوچھ رہے. ہم 9 مہینے کا پوچھ رہے ہیں کہ FBR میں کیوں نہیں شبر زیدی جیسے شخص کو 9 مہینے پہلے لایا گیا تھا اگر آپ کو اتنا کنسرن تھا. اور دوسری بات یہ، اگر آپ کو صرف $2 بلین چاہیے تھے اگلے 2 سال میں جب سے وہ آئے ہیں مہر، اگر آپ وہاں سے کاؤنٹ کریں کہ $2 بلین ان کو IMF کے لیے چاہیے تھے اوور 2 ایئرز، فالنگ 2 ایئرز، تو اس کے لیے پھر یہ کہنا کہ بالکل ہم ختم ہو گئے ہیں، تباہ ہو گئے ہیں. سر اب تو چین اور سعودی عربیہ UAE سے بھی رول اوور کرانے ہیں قرضے. اگست تک آپ کو $2 بلین ملیں گے. ہاں رول. سر 2-3 اہم چیزیں ہیں نا، مگر بیفور میں بنگالی صاحب سے رول اوور کا پوچھوں، مجھے ہمایوں صاحب یہ بات بتائیے، یہ ڈار صاحب بھی آن ریکارڈ کہہ چکے ہیں، شاہد کاکا نباسی بھی کہہ چکے ہیں، ہمیں آئے ہم یہ صحیح کر سکتے ہیں سارے معاملات. کیوں نہیں ان سے سر جوڑ کے بیٹھتے سر؟ اور دوسری بات یہ مجھے بتائیے کہ وہ ایسے صحیح کریں گے مہر کہ جو اگلے آنے والا ہوگا اس کے لیے تو 50 ٹریلین پہ قرضے پہنچا دیں گے اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ 40 بلین پہ لے جائیں گے. تو ہمیں ان کی کوئی مدد نہیں چاہیے تھی، ان کا ہی تو ہم بھگت رہے ہیں اس وقت.
یہی تو ہم بھگت رہے ہیں آج تک مجھے بتائیے کہ آج تک میں ایک سوال کرتا ہوں، یہ جو آئی ایم ایف ہم نہیں ٹھیک کر سکتے، ہمارے پاس کوئی پلان نہیں ہے. یہ جو میں یہ نہیں کہہ رہا زبیر، سوال میں یہ نہیں کہہ رہا، میں ذرا آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ 1999 کا 2008 زبیر کہنا ٹاک میں بھی ہر روز ایک سال کے بعد بھی آکے یہ بتا رہے ہیں کہ حالات بڑے خراب تھے. آپ کے پاس You have admitted failure. We have not admitted failure. You have admitted failure. آپ بتائیں نا آپ نے اکنامک ٹیم کیوں چینج کیا ہے؟ آپ بتائیں چلیں. آپ نے قصور ہمارا تھا نا تو اکنامک ٹیم کیوں کھاڑ پچاڑ کر دیا سارا؟ اس سے کیا کانفیڈنس ریسٹور ہوا ہے؟ Zubair, I do not interrupt when you talk, and I would appreciate that you do not interrupt when I talk. Meher, ya to aap sambhal nahi hai show. This is no way to talk. ہمایوں صاحب آپ یہ بات بہت مجھے ذرا زبیر صاحب یہ بتا دیجئے، پہلی بار پاکستان زبیر صاحب یہ بتا دیجئے کہ آپ کا 2013 کا جو پروگرام تھا آئی ایم ایف کا، ذرا مجھے شک وائز بتا دیجئے کہ وہ کیسے ڈیفرنٹ تھا اس سے، اور جو اس کا آفٹر میتھ ہوا اور جو قیمتیں بڑھیں اور بجلی کی اور گیس کی اور یہ جو ساری چیزیں بڑھیں اور جو مہنگائی آئی وہ کس طرح ڈیفرنٹ تھا. اور آج تک دیکھیں آئی ایم ایف پروگرام جو ہوتا ہے وہ کوئی اکنامک پالیسی نہیں لاتے. میں آپ کو بتا میں ذرا just be a bit patient زبیر، just be a bit patient. اوکے، ذرا مجھے یہ سمجھا دیجئے کہ یہ جو ہماری اپنی نااہلی ہوتی ہے اور اکراس دا بورڈ سالہ سال سے نظر آ رہی ہے فائنانس منسٹرز کی، اس بگڑی ہوئی حالت کو سیدھا کرنے آئی ایم ایف آتی ہے اور زیادہ تر پروگرام تو کمپلیٹ ہی نہیں ہوتے، وہ ویسے بیچ میں ختم ہو جاتے ہیں. اوکے، یہ آئی ایم ایف کا آنا ضروری اس لیے ہوتا ہے، جو ہم کہہ رہے تھے کہ 2 بلین کے پیچھے ہم جا کے یورو بانڈ 8% کا لے آئیں اور وہی اب بھگت رہے ہیں. یہ جو آپ کے یورو بانڈز ہیں، سکوک بانڈ، یہ ہم بھگت رہے ہیں جو 8% کا لائے ہوئے ہیں. آئی ایم ایف کا پروگرام 8% کا نہیں ہوتا. یہ جو میسج ایک بھیجتا ہے انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز میں، ڈیولپمنٹ انسٹیٹیوشنز میں، دنیا کو میسج بھیجتا ہے، پیرس کلب کو، لنڈن کلب کو، آپ کے جو بائیلیٹرل لینڈرز ہیں کہ بھئی اب پاکستان کی اچھی چانس ہے کہ جو بگڑی ہوئی اکانومی تھی اور وہ بگاڑی ہم نے نہیں ہے. یہ اکانومی ہم نے 9 مہینے میں کوئی ایسا کام نہیں کیا. ہم 9 مہینے میں، مہر مجھے ذرا بات پوری کرنے دیں پلیز. ہم نے 9 مہینے میں 30 ٹریلین کا قرضہ نہیں کیا. ہم نے 9 مہینے میں $19 بلین کا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے وہ کم کیا ہے، بڑھایا نہیں ہے. اوکے، سو ہمیں نہ بلیم کریں اور ہمیں ہماری طرف نہ دیکھیں اپنے کیے کہ جی آپ نے اب کیا کیا ہے. میں نے تو اپنی غلطی مانی ہے کہ ہم نے کچھ انڈیسیژن تھی کہ ہم آئی ایم ایف میں میرے خیال میں جلدی چلے جاتے تو ہماری بارگیننگ پوزیشن بہتر ہوتی اور سیاسی پوزیشن بہتر ہوتی، بیکاز ہم یہ سارا ملبہ جو اپنے کندھوں پہ 9 مہینے سے لے کے پھر رہے ہیں، یہ رائٹلی سو پچھلے دور کا وہ انہی پہ پڑتا. کیسر بنگالی صاحب ایک بات بتائیے، آئی ایم ایف کی اتنی تگڑی اس دفعہ کنڈیشنز ہیں، جس طرح میں نے آپ کو بتایا، یہ بات ہو رہی ہے کہ یہ سیل آؤٹ ہے، بیل آؤٹ پروگرام نہیں ہے، ہماری ایک مذاکراتی پوزیشن بھی کمزور ہوئی ہے. اعتراف کر رہے ہیں ہمایوں اختر صاحب اس بات کا. مجھے بتائیے کہ یہ اور عام آدمی کو ذرا لے مین لینگویج میں سکھائیے، کیا کوئی رسک تو نہیں ہے ہم یہ 1 یا 2 ٹرانچ کنٹری کے اندر سلپ ان ہو سکتے ہیں، کہیں یہ پروگرام سسپینڈ نہ ہو جائے اگر ہم کنڈیشنز میٹ نہ کریں؟ مہر، مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا میں اس ڈسکشن میں کس طرح حصہ دار بنوں. یہ جو تو میں چل رہی ہے، جو انتہائی فضول باتیں ہیں، جہاز ڈوب رہا ہے اور یہ سیاستدان ایک دوسرے کی ناک کھینچ کان کھینچ رہے ہیں. تو مجھے نہیں پتا میں یہاں پہ اس وقت کیا کنٹریبیوٹ کر سکتا ہوں. کوئی میننگ فل یہی ہماری تاریخ ڈسکشن تو ہو نہیں رہی ہے، کوئی میننگ فل ڈسکشن تو ہو نہیں رہی ہے اکنامک پالیسی پہ. تو مجھے نہیں پتا میں کیا آپ کریں نا اس کو ذرا بمائنے بنائیں. یہ دونوں سیاستدان حکومت میں رہے ہیں، دونوں ذمہ دار ہیں ہمارے احساس سے، جنہوں نے اس ملک کو اس نتیجے پہ پہنچایا ہے. میرے بارے میں نہ کہ میں نے واحد سیاستدان ہوں جس نے ایکسپورٹس دگنی کی. آپ these are all of you are responsible. I have been tracking your record for the last 20 years. I am the only one who doubled the export, sir. You should get your figures right. جی چلیں جی، 20 سال سے آپ لوگ کر رہے ہیں اور آپ سب ذمہ دار ہیں اس ملک کو یہاں اس جگہ پہنچانے کے لیے. تو میں اگر اجازت دے تو میں فون سے ہٹ جاؤں. نہیں سر، میرا اس سوال کا جواب دے دیجیے. کہیں آپ کو خدشہ تو نہیں ہے کہ یہ 90% شرائط ایسی ہیں جن کے اوپر ہم جس پہ ہم پورا نہیں اتر سکیں گے؟ کہیں پروگرام کے سسپینڈ ہونے کا خدشہ تو نہیں ہے؟
ہر پروگرام سسپینڈ ہوا ہے. مطلب یہ کہ ریئر ہے. صرف وہ جو شوکت عزیز والا پروگرام تھا اس میں بھی لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے ڈیٹ کم کیا ہے. ایکچولی ڈیٹ 2001 کے بعد ری پروفائل ہوا تھا کیونکہ ہم نے یو ٹرن لیا افغانستان میں, تو اس سے ایک بہت بڑی ریلیف ملی تھی فار سیورل ایئرس ٹو کم. تو یہ جو بات کر رہے ہیں ریفارمس کی, ابھی حفیظ شیخ نے کی ہے کہ کچھ چیزیں ہیں جو ہمیں کرنی چاہیے, ہمارے لیے بہتر ہے. بالکل. تو میں پوچھوں گا حفیظ شیخ صاحب سے کہ وہ حکومت میں رہ چکے ہیں, فائنانس منسٹر بھی تھے, اس سے پہلے مشرف کی حکومت میں بھی تھے, تو انہوں نے یہ اسٹیپس کیوں نہیں لیے جو اب حفیظ شیخ کہہ رہے ہیں یہ ملک کے لیے بہتر. بالکل. سرکولر ڈیٹ پچھلے 1 سال میں یا پچھلے 5 سال میں تو نہیں ڈیولپ ہوا ہے, یہ تو پرانا چلا آ رہا ہے. انہوں نے کیوں نہیں اس کو آپ نے 2-3 چیزیں بنگالی صاحب یہ آگے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آگے بھی ایڈریس نہیں ہونا ہے. اصل میں یہ جو ٹیم آئی ہے آئی ایم ایف کی, یہ کوئی ان کے ذہن میں ریفارم نہیں ہے, یہ سارا اسموک اسکرین ہے. یہ سنگل پوائنٹ ایجنڈا پہ آئی ہے, یہ بہت بڑے پیمانے پہ پرائیویٹائزیشن کریں گے. جس طرح کوریوں کے بھاؤ پچھلے 20 سال میں پرائیویٹائزیشن ہوئی ہے, ابھی بھی ہوگی, اور ہمارے اثاثے جو ہے وہ غیر ملکی ہاتھوں کو بھیج دیے جائیں گے. دس از دا اونلی آبجیکٹو of the whole exercise that is being conducted now. سر اتنی مایوسی کی وجہ؟ یہ حقیقت ہے. آپ دیکھیں جی کیا ہوا, کس طرح پی ٹی سی ایل کی پرائیویٹائزیشن ہوئی. وہ بڈ ان کا تھا, ہائی بڈ تھا, انہوں نے پھر وڈرا کر لیا. دوبارہ بڈ کروانے کے بجائے انہی سے نیگوشیٹ کیا, اچھا کم پیسوں میں راضی ہو گئے ہم, اور وہ بھی 800 ملین ابھی تک نہیں دیے انہوں نے. الیکٹرک کی آپ پرائیویٹائزیشن دیکھیں, بینکس کی پرائیویٹائزیشن, لائبلٹیز حکومت نے لے لی, ایسیٹس فری آف لائبلٹی آپ نے بینکس بھیج دیے. یہ تو مطلب دیکھیں اس وقت جو نیگوسیشن ہوئی ہے یہ آئی ایم ایف کی نیگوسیشن آئی ایم ایف کے ساتھ ہوئی ہے. ہماری جو فائنانس منسٹری کی ٹیم ہے یہ آئی ایم ایف گورنمنٹ آف پاکستان کو یا پاکستان کو ریپرزینٹ نہیں کرتی, یہ آئی ایم ایف کو ریپرزینٹ. آپ کو لگتا ہے اسد عمر کو نہ ہٹایا جاتا تو کوئی بہتر پیکج آ جاتا یا کوئی بہتر کنڈیشنز کے اوپر؟ شاید نہ آتا, لیکن دیکھیں پولیٹیکل چیزیں بھی ہوتی ہیں نا کہ آپ اگر غلط فیصلہ کرتے ہیں آپ کے اپنے لوگ غلط فیصلے, لیکن اگر میں کسی سے ڈسپیوٹ میں ہوں ایک صاحب سے اور میرا وکیل بھی وہی اپوائنٹ کرے تو پھر یہ مطلب ڈسپیوٹ تو اپنی جگہ جو بھی ہے. سر 2 باتیں آپ سے پوچھنی ہیں بنگالی صاحب. میں نے یہ آپ نے نوٹ کیا ہوگا پہلی بار منی لانڈرنگ اور اس کے اوپر ذکر ہوا ہے, ٹیرر فائنانسنگ کا نتھی کیا گیا, اس کے اوپر ذکر ہوئی ہے اس پروگرام کے ساتھ. اس کے اوپر اپنی رائے دیجیے, واٹ ڈز دیٹ مین ایگزیکٹلی, سمجھائیے ذرا. اور دوسرا آئی ایم ایف نے یہ بھی کہا ہے کہ گورنمنٹ اور صوبوں کو ایک بیلنس کریٹ کرنا ہوگا این ایف سی ایوارڈز میں. آپ این ایف سی ایوارڈ میں آپ اس کو ویلکم کرتے ہیں یا یو ڈو ناٹ لک ایٹ اٹ؟ جی این ایف سی ایوارڈ بالکل بیلنسڈ ہے, اور اس میں ہم کوئی, میں سندھ کا بھی نمائندہ رہ چکا ہوں, بلوچستان کا بھی رہ چکا ہوں, اور سندھ اور بلوچستان کی طرف سے میں واضح طور پہ کہتا ہوں کہ ہم کوئی اس کی انٹیگریٹی کو وائلیشن ہم ایکسیپٹ نہیں کریں گے. ول فائٹ. یہ آج عمران خان نے بھی کہا نا زبیر صاحب اسمبلی میں کہ این ایف سی ایوارڈ میں سے 3% صاحب کا فاٹا کو دیے جانے کی بات ابھی بھی ہو رہی ہے, اور امید ہے سارے صوبے یہ کریں گے. دیٹس دی بون آف کنٹینشن ود سندھ. اور یہی بات اب آئی ایم ایف بھی کہہ رہا ہے کہ آپ کو لگتا ہے یہ کہیں کہا جائے گا کہ اس پروگرام کے تحت اب یہ ضرورت ہے کہ یہ بیلنسنگ کی جائے؟ بیلنسنگ دیکھیں میرے لیے تو یہ پاکستان کی خود مختاری پر اٹیک ہے. این ایف سی ایوارڈ کی ڈسٹریبیوشن کیا ہونی چاہیے, صوبوں کو کتنا ملنا چاہیے, کس صوبوں کو کتنا ملنا چاہیے, اس کا آئی ایم ایف سے کیا تعلق ہونا چاہیے. وائی شوڈ دیٹ بی اے کنڈیشن کے ریسورس ایلوکیشن میں, انلیس جس طرح بنگالی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایک طرف آئی ایم ایف بیٹھا ہے دوسری طرف بھی آئی ایم ایف بیٹھا ہے. صوبوں میں ایون جب آپ کی اپنی حکومت بھی ہوتی ہے, جس طرح پی ٹی آئی کی حکومت ہے پنجاب میں یا کے پی میں, آئی کین اشور یو مہر کہ وہ بڑھ چڑھ کے دفاع کریں گے اپنے صوبے کی ڈسٹریبیوشن جو ان کو مل رہی ہے, اس میں کوئی بھی کٹوتی ہوئے گی, بیکاز ٹوٹل پائی تو سیم ہے, اسی میں سے ڈسٹریبیوٹ ہونا نا. تو اگر چینج ہونا ہے تو چینج ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یا تو فیڈرل گورنمنٹ زیادہ رکھے گی اور ڈسٹریبیوشن کم ہوگی, یا صوبوں میں آگے پیچھے کچھ کرنا ہوگا. اب یہ تو ایک اتنا بڑا بائی دا وے مجھے آئینی طور پہ بتائیں, کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں یہ طے ہو سکتا ہے؟ بیکاز آئی نو ان کو چینج نہیں بڑھایا جا سکتا ہے شیئرز کو, اور اس کے لیے بھی آئینی ترمیم درکار ہے. یہ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں طے ہو سکتا ہے کہ 3% آئینی ترمیم نہیں, یہ
دیکھیں نا 3% اگر فاٹا کو ملے گا تو پھر کسی کا کم بھی تو ہوگا نا. سو ایوری ون ہیز ٹو سٹ اکراس نا 3% ہر کوئی لے گا. اور پہلا جو ہوا تھا 7th NFC ایوارڈ, میں اس کا مخالف نہیں ہوں کہ ڈسٹریبیوشن کو ری لک کرنے کی ضرورت ہے, بیکاز ظاہر ہے حالات چینج ہو چکے ہیں. 2011 میں ہوا تھا لاسٹ NFC ایوارڈ, بٹ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کو IMF کے پیراہے میں, اور بنگالی صاحب کی بات میں بالکل ایگری کرتا ہوں کہ ہمیں بحث کرنی چاہیے. اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم IMF کے ایگریمنٹ کو ڈسکس کر رہے ہیں, جس طرح ابھی NFC ایوارڈ ہے. مسئلہ ہے اب یہ چلے جائیں گے 2011 میں غلط ہوا تھا. بھائی بات ہے کہ یا تو آپ دفاع کریں کہ اچھا ہے یا برا ہے, اور اس سے پارلیمنٹ میں لائیں نا سر, پارلیمنٹ میں آنا چاہیے. ہمایوں صاحب any last words پارلیمنٹ میں سے لائیں کہ اس کے پر کنسٹرکٹیو بحث ہو. اینڈ سیکنڈلی ڈو یو اگری ود زبیر صاحب کہ یہ ایک ہمارا انٹرنل میٹر ہے, IMF کیوں اس کے اوپر بات کر رہا ہے NFC ایوارڈ کے بیلنسنگ کے اوپر؟ جی بالکل صحیح ہے. NFC ایوارڈ کو تو جو ہو گیا سو ہو گیا, اس میں آپ اپنے ویو رکھ سکتے ہیں کہ وہ اچھا ہوا یا برا ہوا, لیکن اب ہو گیا, اس کو آئی تھنک ریورس کرنا مشکل نہیں. آئی تھنک بیلنسنگ ٹرم بھی انڈیفائنڈ سی ٹرم ہے. بیلنسنگ سے مراد دیکھیے یہ ایک پولیٹیکل ایشو بھی بنا ہوا ہے, کیونکہ جب سے صوبوں میں پنجاب میں اور سندھ میں اتنے پیسے گئے ہیں تو زیادہ تر آپ دیکھ رہے ہیں کہ بڑے بڑے لیڈران پہ کیسز اسی وجہ سے بن رہے ہیں کہ یہ صوبائی معاملات میں جو الجڈ چیزیں ہوئی ہیں اسی کے خلاف کیسز ہیں. لیکن بیلنسنگ سے یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ صوبے سے مشورہ کیا جائے کہ یہ ریسورسز جب تک کنڈیشن سامنے نہیں آئیں گی یہ ریسورسز کہاں لگائے جائیں. آئی تھنک فیڈرل گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی ٹیکس ریونیو اور ٹیکس بیس وغیرہ پہ توجہ دے, تاکہ وہ اپنا ریونیو بنائے اور صرف یہ نہ روئے کہ جی صوبوں میں چلا گیا سارا. بالکل, بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ صاحب زبیر صاحب اور کیسر بنگالی صاحب. It was an absolute pleasure. Thank you very much. Good night. اللہ حافظ.